मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर भेजे हैं, उन पैगंबरों में एक दावत तो कॉमन थी, मुश्तरक थी। वो दावत थी तौहीद की दावत। ये तो तमाम पैगंबरों में मुश्तरक दावत थी। तौहीद का मतलब क्या? अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना। ये कायनात बनी नहीं है, इसको बनाया गया है, खुद ब खुद कुछ भी नहीं हो रहा। नंबर 2, ये मानना कि वो अल्लाह बंदों से ताल्लुक में है, बना के उसने छोड़ नहीं दिया है। ये बहुत से लोग कहते हैं इस कायनात को बनाया गया, जिसने बनाया बस ठीक है बना दिया, अब उसका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये भी गलत है। उसका इंसानों से ताल्लुक है। वो चाहता है कि लोग मुझे राजी करें, मेरी मर्जी के खिलाफ ना चलें। ये चीज़ भी अंबिया की दावत में शामिल है। तीसरी बात, जिस अल्लाह ने बनाया है उसने पैगंबरों के जरिए अपना पैगाम पहुंचाया है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, बहुत सारे पैगंबरों के नाम अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए। रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका व रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक। ऐ नबी, हमने बहुत से पैगंबरों के नाम आपको बताए और बहुत सौ के नाम नहीं बताए। हलाल हराम है, अल्लाह इसको पसंद करता है, इस अमल को, इसको नापसंद करता है। इस पूरे ये जो हुक्म का एक हिस्सा है, इसको बुनियादी अकीदा भी कहा जा सकता है। पैगंबरों की जो दूसरी दावत थी वो कॉमन नहीं थी। वो हर कौम में उस सोसाइटी के लिहाज से, उस कौम के लिहाज से, जिस कौम में जो बुराइयां थी, वक्त के पैगंबर ने उन बुराइयों को ज्यादा हाईलाइट किया है और उन पे रद्द किया है। फिर अब आप देखें, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, साथ साथ बदफेली, जो लड़कों में बदफेली का रिवाज हो गया था, उसकी भी नफी की उन्होंने, बहुत ज्यादा उस पर कहा। हर मजलिस में, हर महफिल में उसके खिलाफ आप बोलते थे। इतना बोले कि कौम कहने लगी कि अगर आप इतने ही पाकीज़ा हो तो आप हमारी बस्ती छोड़ के निकल जाओ। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम इस दावत में लगे रहे, इस दावत से पीछे नहीं हटे कि ये लड़कों से बदफेली छोड़ दो, तर्क कर दो। इससे मैं कहना क्या चाहता हूं, ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों बता रहा हूं मैं, कि हर कौम ने हर पैगंबर ने अपनी कौम में जो खास बुराई देखी है उसी को रद्द किया है। उस सारी जिंदगी उसी पे रद्द करते रहे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक दूसरी बीमारी भी थी, वतअतून फीना तक़तऊन सबील, रास्ते काटा करते थे लोगों के। वतअतून फी नादीकुमुल मुनकर, रास्तों में बैठा करते थे, मजलिसों में नामुनासिब काम किया करते थे और रास्तों में बैठ के लोगों को रोका करते थे। कुत्ताउ तरीक, डाकुओं को भी कहा जाता है, और भी इसके बहुत सारे मफहूम हैं। दूसरी तरफ शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक दावत तो शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कॉमन थी, वही दावत तौहीद की, अल्लाह की तरफ इबादत की, जो तमाम पैगंबरों की दावत। दूसरी चीज जो उस कौम में बुराई थी वो थी नाप तोल में कमी। तिजारतों में डंडियां मारा करते थे वो। तो शुएब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी तौहीद की दावत और नाप तोल में कमी ना करना, कारोबारी मामलात में कस्टमर को धोखा ना देना, सारी जिंदगी शुएब अलैहिस्सलाम की इसी दावत में गुजरी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सारी जिंदगी नाप तोल में कमी मत करो,
تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تم لوگ کھاتے پیتے لوگ ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو دھوکہ دینے کی. جب تم مال لیتے ہو تو پورا گن کے لیتے ہو، اپنا حق جب دیتے ہو تو گڑبڑ کرتے ہو اس میں. پوری زندگی اسی میں گزری اور بحث مباحثے اسی میں ہوتا رہے. الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں. ہم ویڈیو نہیں بناؤ بھائی، جب لکھا ہوا ہے نا. اے شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں. اے شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم تیری مرضی سے کاروبار کریں. یعنی کاروبار بھی اب ہمیں معاذ اللہ اے شعیب تو سکھائے گا کہ ہم نے کیسے بزنس کرنا ہے. تو یہ ان کی قوم میں بیماری تھی. شعیب علیہ السلام نے ساری زندگی اس پہ محنت کی. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ایک ایسی قوم میں آئے جو پہلے سے اسٹیبل ہو چکی تھی. بنی اسرائیل میں ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی. داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حکومت قائم کی. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی زیادہ محنت بنی اسرائیل کی اصلاح میں لگی ہے، بنی اسرائیل کو ٹھیک کرنے میں، اپنی قوم کو ٹھیک کرنے میں. انہوں نے عبادت پہ زیادہ زور دیا، وسائل پہ بھی زور دیا. قدر فی السرد، لڑیاں بنایا کرتے تھے، زرہیں بنایا کرتے تھے تاکہ جنگوں میں کام آئیں. بہت بڑی فوج بنائی ان کے لیے. کھانے جب ہوتے تھے نا ان فوجیوں کے لشکروں کے، تو بڑے بڑے دیگڑے تیار کیے انہوں نے. دیگ کی سپرلیٹو ڈگری دیگڑا ہے. گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے نا. دیگچی، دیگ، دیگڑا، یہ ہماری اردو ہے. بنائی بھی ہے نہیں. تو بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے جس میں فوجی لوگ آ کے کھانا کھایا کرتے تھے. تو سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے کس چیز کو فوکس کیا؟ اپنے آپ کو عسکری لحاظ سے مضبوط کرنا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں کامن ہے. تمام پیغمبروں میں ایک دعوت کیا ہے؟ کامن، توحید کی دعوت، کہ اللہ کے غلام بن کے رہو. باقی ہر پیغمبر نے اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے جس میں جو خرابی دیکھی، یا خرابی نہیں ہے لیکن قوم کو اسٹیبل کرنا ہے یا ترقی دینی ہے، تو ہر پیغمبر نے وقت کی ضرورت کے حساب سے کام کیا ہے. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، شرک پھیلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں صرف توحید کی محنت کی، صرف توحید کی محنت کہ بتوں سے نکلو، یہاں سے ایک اللہ کی طرف آؤ. عقیدے کو درست کرنے کی محنت کی. موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تمام پیغمبروں میں جو کامن دعوت ہے نا توحید، اور اس کے لوازمات میں پھر اللہ کی ساری باتوں کو ماننا، اس میں موت کے بعد کی زندگی. اچھا، یہ تمام دعوتیں سیکولر اور لبرل لوگوں کی نہیں ہوتی، یہ یونیورسٹیوں کی، کالجز کی دعوتیں نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی سمجھ لو ورنہ اچھے بھی سمجھ جائیں گے آپ کے مرنے کے بعد. ابھی سمجھ گئے، سستے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بغیر پیسے لیے. ورنہ مرنے کے بعد جب فرشتے سمجھائیں گے تو تھوڑا مہنگا، ریٹ زیادہ ہے اس کے. فرشتے یہ سب باتیں سمجھا دیں گے لیکن ریٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے. وہ ریٹ یہ ہے کہ طبیعت سے دھلائی ہوگی، اس کے بعد ہم سب کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا تو فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اللہ کہہ رہے ہیں پھر کوئی کام نہیں آئے گا، اور پھر ایڑیاں رگڑو گے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے ایک تھوڑی سی مہلت دے دے، میں واپس چلا جاؤں تاکہ میں نیک اعمال کروں. میں جو تیرے پیغمبروں کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہا تھا، میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا باپ بنا دیا تھا. ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھوں گا میں، جو سائنسدانوں سے پوچھنے کی چیز نہیں بھی ہے وہ بھی کس سے پوچھوں گا؟ سائنسدانوں سے. اگر یہ سائنس کا ٹاپک ہوتا نا، آخرت، قبر کا عذاب، حساب و کتاب، جنت جہنم، تو اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا، یہ کام سائنسدانوں کے ذمہ لگاتا اللہ تعالیٰ. ہماری جو نئی نسل ہے یونیورسٹیوں میں برباد ہو رہی ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے.
کل ایک مولوی صاحب کا کلپ نظر سے گزرا، وہ کہتے ہیں کہ میری بچی کو میں نے بھیجا کالج پڑھنے کے لیے، پہلے دن ہی آ کے کہتی ہے میں نے برقع اتارنا ہے۔ کبھی بھی علماء تعلیم کے خلاف نہیں رہے ہیں، فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے یہ پیچھے لے کے جا رہے ہیں، انگریز آگے نکل گیا۔ خدا کی قسم انگریز آگے نکل کے بہت برباد ہوا ہے۔ وہ ایک چیز میں آگے نکلا وہ اچھا ہے ٹیکنالوجی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب سے بغاوت کر کے جہاں پہنچا ہوا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے۔ تبھی تو امریکہ اور یو کے اور کینیڈا جا کے مسلم فیملیاں پریشان ہوتی ہیں، بچوں کو کہاں پڑھائیں ہم؟ ان کو پتہ ہے انگریز کی دوڑ میں ہم شریک ہو گئے تو ہمارا جیسے ان کا بیڑا غرق ہمارا بھی بیڑا غرق۔ وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ورنہ پریشان تھوڑی ہوتے، کہتے ہیں زبردست یہاں تو ہمارا بچہ جا رہا ہے اسکول اور گورے کے ساتھ ساتھ وہ بھی چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے۔ سارے وہ بہت سخت ٹینشن میں ہیں جو مسلم فیملیز ہیں، بھائی بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچے آج سے نکل رہے ہیں تو بھائی کیوں؟ بھائی گورا ہے نا، فالو کرو یار اس انگریز کیسے اچھے اخلاق ہیں، تو تمہارا بچہ اخلاق سیکھ رہا ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے، ہم نے ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے، ہمیں 2 ٹکے کا سمجھے۔ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، جب انگریز نے اسکول بنائے نا ہندوستان میں تو ہندوستان کا کلچر کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا، وہ آپ جناب سب ختم۔ پھر وہ بچے جب اسکول سے پڑھ کے آتے تھے ابا کو بیوقوف سمجھتے تھے وہ، کیونکہ ابا کو انگلش نہیں آتی تھی۔ تو اکبر نے اس پہ کہا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ خبتی کہتے ہیں خبط الحواس، اوپر کی سیٹنگ جس کی آؤٹ ہو گئی۔ تو بچے کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے، وہ ابا کو سمجھتا ہے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہے، حالانکہ آؤٹ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شراب پی کے الٹا ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا الٹی ہو گئی ہے، حالانکہ الٹے آپ نے ہیں، باقیوں نے نہیں پی ہے۔ کالج میں آپ گئے ہو، باقی تھوڑی گئے ہیں، اس لیے وہ نارمل ہیں۔ سب نہیں بگڑتے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، سب کالج ہی کے، اور میں اگر تھوڑا بہت بگڑا ہوا ہوں تو کالج سے بگڑا ہوں میں۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بگڑا ہوا ہے، تو مدرسے نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، پورا ٹھیک ہو نہیں پایا مدرسوں تو اس لیے اگر مجھے کوئی بگڑا ہوا مانتا ہے نا تو اس بگڑے پن کی نسبت مدرسے کی طرف نہ کیا کرے، کالج کی طرف کر دیا کرے۔ وہ جو مفتی صاحب نے 2 سال کالج میں گزار دیے، سارا وہیں کا بگڑا پن آیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بگڑا ہوا ہوں، میں نہیں مان رہا کہ میں بگڑا ہوا ہوں، میں بگڑا ہوا ہوں یا نہیں بگڑا ہوا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا۔ تو لیکن اگر کوئی میرے بارے میں سمجھتا ہے کہ بگڑے ہوئے ہیں، نیچے لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا، یہ نہیں سدھرے گا، تو وہ سب کالج کے کھاتے میں ڈالا کرو۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو 2 قسم کی دعوت، ایک تو توحید کی، اسی میں آخرت بھی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہوتے، فنا نہیں ہوتے، اس کے بعد ریورس ہوگا یہ سارا عمل۔ لوگ پوچھتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ نے بتایا پہلی دفعہ بھی تو پیدا کر دیا ہم نے پانی کے قطرے سے، جیسے وہ ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ دعوت تو کامن تھی، 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعوت دی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو جیسے باقی پیغمبروں نے اسپیسیفک اس چیز کو فوکس کیا جو اس قوم میں خاص برائی تھی، تو ہمارے نبی نے بھی چند چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا، بہت زیادہ، کیونکہ وہ برائیاں عربوں میں بھی تھی اور قیامت تک وہ کامن برائیاں ہیں، اور جو چیزیں عربوں میں تھی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں تھا عربوں میں، ان چیزوں کو ان کے اصول اور ضابطے تو بیان کر دیے، لیکن ان کو خاص نام لے کے ان کو بہت زیادہ ان پہ رد نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ تھی نہیں وہ برائیاں۔ عربوں میں غیرت تھی، عربوں میں بہادری تھی، یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس غیرت اور بہادری کے رخ کو چینج کیا گیا۔ تو وہ کون سی خرابیاں تھیں جو بہت زیادہ تھیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ آپ کی دعوت میں اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس دعوت میں صدقات و خیرات، اخلاقیات، یتیموں کی کفالت، غلاموں کو آزاد کرنا،
غلام بنانے کی فضیلت اسلام میں نہیں ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے. غلاموں پہ ظلم زیادتی بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا غلاموں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. عبداللہ بن مسعود نے اپنے غلام کو مارا. آپ نے فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ، جتنی تمہیں اس پر طاقت اور قوت ہے اللہ کو تم پہ اس سے بھی زیادہ تم پہ طاقت ہے. جو تمہاری غلطیوں پہ اس سے زیادہ اللہ سزا دے سکتا ہے. فوراً میرے مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا هو عتق لوجہ اللہ، یا رسول اللہ یہ میں نے اللہ کے لیے آزاد کیا. اخلاقیات کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا کیونکہ عرب جذباتی تھے، بہت زیادہ جذباتی. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں آپ کو جذبات بہت زیادہ نظر آئیں گے. تو شعیب علیہ السلام کی دعوت، ناپ تول میں کمی، کیونکہ قوم میں برائی کیا تھی بولو ساری زندگی. اچھا ایسا نہیں ہے کہ شعیب علیہ السلام کو صرف یہی آتا تھا، شعیب علیہ السلام کو صرف یہی آتا تھا کہ ناپ تول میں کمی پر بات کریں. پیغمبر کا علم، جو وقت کے پیغمبر ہے نا، ان کا علم اپنی قوم میں روئے زمین پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. ان کو کتنی ساری باتیں آتی ہوں گی نا شعیب علیہ السلام کو، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن ساری زندگی ایک ہی دعوت دیتے رہے، توحید کی اور ناپ تول میں کمی مت کرو. وجہ اس کی ہے آج کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کو علمیت جھاڑنی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں یہ بھی آتا ہے. بھائی آپ کو جو آتا ہے آپ اپنے پاس رکھو، آپ پبلک کے سامنے وہ چیز لے کر آؤ جو پبلک کی ضرورت ہے. آپ جملہ کمپلیٹ کر لیا کریں نا تو مجھے ذرا خوشی ہو جاتی ہے اس سے. بھائی پبلک کے سامنے وہ بات کرو جو پبلک کی ضرورت. دیکھو ایک کڈنی کا اسپیشلسٹ آیا کسی علاقے میں، اس نے دیکھا کہ یہاں شوگر کی بیماری بہت ہے اور سارے شوگر کی وجہ سے کڈنی کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ. اب چونکہ اس کو دل کے بارے میں بھی معلومات ہیں، تھوڑا بہت آنکھوں کو بھی اس نے پڑھا ہوا ہے، وہ آ کے کلپ ریکارڈ کروا رہا ہے روز بروز. آنکھیں ایسے دیکھتی ہیں، دل ایسے کام کرتا ہے. لوگ کہیں گے بھائی ماشاءاللہ آپ کی نالج زبردست یار، ہم تو آپ کو صرف کڈنی کا اسپیشلسٹ سمجھ رہے تھے، آپ تو پھیپھڑوں کے بھی ماہر نکلے. جتنے بھی پارٹس پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو سب کے بارے میں نالج ہے، زندہ باد. اچھا ہوا یہ کہ اس سے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے نا، جو اوریجنل، یہ تو اسپیشلسٹ کڈنی کا ہے نا، جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے چند چیزوں میں ان اسپیشلسٹ سے اس کا اختلاف بھی ہو گیا. اب وہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ نے اس کے خلاف کلپ بازی شروع کر دی کہ یہ والی بات جو انہوں نے ہارٹ کے بارے میں کہی یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ یہ جو محترم نے دل کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا ہے، بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے کہا وہ مناظرہ کر لو. اب دونوں لگے ہوئے ہیں کس میں؟ مناظرے میں. اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سوسائٹی میں ہارٹ ڈیزیزز نہیں ہے، اس سوسائٹی میں مسئلہ کیا چل رہا ہے یار؟ آپ لوگ کے کچھ اور مسائل ہیں. ابھی میں نے مثال دی ہے نا، گردے کا چل رہا ہے مسئلہ، تو گردہ بول دو، مجھے پتا تو چلے، آپ کو پتا تو ہو کہ مسئلہ چل گیا رہا ہے. تو اس سوسائٹی میں جو پرابلم چل رہی ہے، جس کو پرابلم بھی کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں وہ نئی نئی انگلش سیکھی، انہوں نے تو کہہ رہے ہیں بڑی پرابلمس ہو رہی ہیں میرے ساتھ، پرابلمس. تو میں نے کہا میں ایک پروگرام کروں گا اس میں بتاؤں گا آپ. اس لیے اس زمانے میں نا بچوں کو بچپن میں انگلش سکھا دو، کیونکہ اب یہ سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہے، اب آپ اس سے لڑ نہیں سکتے. وبا آنے سے پہلے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، جب وبا آ جائے تو پھر بس آپ خود بھی سیکھو. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو تاکہ پرابلمس کریٹ نہ ہو. اور چلڈرن کا اسلام بھی نکلا ہے ہمارے یہاں، ہم نے انگلش میں اسلام نکالا ہے چلڈرن کا اسلام، نا بچوں کا اسلام. تو وہ کوئی کسی کو فون پہ بتا رہے تھے ہم لوگ کیا چلڈرن کا اسلام نکلتا ہے. تو ہمارے استاذ نے لائن کاٹ دی، بولا ابے بھائی وہ بولیں گے اسلام بھی ان کا ایسے ہی نکلتا ہوگا جیسا پروناؤنس کر رہے ہیں یہ. خیر، اس لیے بچوں کو بچپن میں کیا سکھا دو آج کل، یہ ضروری ہے. اردو بھی سکھاؤ ان کو، ایسا نہ اردو بھلا دو. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پرابلم جو وہ اصل میں میرے زبان پہ نا وہ پرابلم ہی ان کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. خیر پرابلم فی الحال ہم لے کے چلیں گے. تو سوسائٹی میں جو مسائل چل رہے ہیں وہ مسائل کیا چل رہے ہیں؟ کڈنی کے. یہ تھا اسپیشلسٹ کڈنی کا. اس نے آ کے بیچ میں ایک چھوڑ دی، دل کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا اور ریسرچ پیپر بھی دکھانا شروع کر دیے. یہ اس سے دل کے جو اسپیشلسٹ تھے ان کے پھڈے مناظرے، یہ جیتا وہ ہارا. ٹھیک ہے، کوئی ذلیل ہو جائے گا، کوئی عزت دار ہو جائے گا، لیکن
جو بیچارے گردے کے مریض ہیں, جو سوسائٹی کے مسائل ہیں, وہ حل ہوں گے؟ بولو. تو جس کو سوسائٹی سے محبت ہوگی نا, وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. وہ کہے گا مجھے دل کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوں, مجھے پھیپھڑوں کے بارے میں, لنگس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوں, مجھے دانت کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوں, ابھی سوسائٹی کو ضرورت ہے گردے ٹھیک کرنے کی, اور مجھے اللہ نے مہارت بھی کس میں دی ہے؟ گردوں کے بارے میں. تو میں فوکس کس کو کروں گا؟ وہ اپنی ساری ڈگریاں جو اس نے مطالعہ کیا ہوگا دل کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں, ہٹلر کے بارے میں اور سکندر اعظم کے بارے میں, وہ ساری اسٹڈی اور مقالے ایک طرف رکھے گا. وہ اس سوسائٹی میں جا کے 10 سال بھی گزارے گا نا, تو 10 سال اس کا ٹاپک گردوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. پیغمبروں میں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے. پیغمبر علم کی انتہا پہ ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کی دعوت دیکھو انتہائی سادہ, کوئی دائیں بائیں باتوں میں لوگوں کو الجھاتے نہیں ہیں. وہ انتہائی سادہ دعوت. بھئی قوم میں جو برائی ہے اس کو فوکس کرو. یہ جو رفع الیدین کے پھڈے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں, یہ ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی, ورنہ آپ حل کر کے چلے جاتے, جھگڑا ہی نہ ہو. آپ نے دوسرے مسائل کو فوکس کیا ہے. بھائی کیا جا رہا تھا نبی دنیا سے جانے سے پہلے بتا دیتے بھائی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, تاکہ یہ ناسخ منسوخ کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم. کچھ صحابہ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. نبی نے حکم دیا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھو, کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی, رائے کا اختلاف ہوا کہ بھائی نبی کا مطلب یہ تھا. واپس آئے تو آپ نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی, کوئی بات نہیں یار, رائے کا اختلاف ہے, نیت کسی کی بھی میری مخالفت کی نہیں تھی. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, نا, دونوں کا مقصد اللہ کی اور نبی کی اتباع ہے, ٹھیک ہے. ایک اشارہ بھی نہیں دیا کہ کون صحیح کون غلط, ہمیشہ کے لیے اصول بیان کر دیا, لیکن پھڈوں میں نہیں پڑنا. اور جو پھڈوں سے بچا رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ پھڈوں میں وہی ڈال رہا ہوتا ہے. ایک ہمیشہ نعرہ یاد رکھنا, جو بھی کہتا ہے نا میں فرقہ واریت کے خلاف جنگ کر رہا ہوں, بس اس سے ہوشیار رہو. سب سے زیادہ مسئلہ فرقہ واریت پہ وہی کھڑا کر رہا ہوگا, لیبل ٹائٹ ہوگا. خیر یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ساری زندگی شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی مت کرو, ناپ تول میں کمی مت کرو. تو کیا شعیب علیہ السلام کو اس کے علاوہ معاذ اللہ کچھ نہیں آتا تھا کیا؟ انبیاء کے علوم تو بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں, مگر فوکس ایک چیز کو کر رہے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ شعیب علیہ السلام آپ تو اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہو, اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس علم, یعنی اللہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ زبان سے دعوے نہیں کرتے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ان کے پاس علم سب سے زیادہ. تو آپ یہ اخلاقیات ہی سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ناپ تول میں کمی مت کرو. تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم موٹیویشنل اسپیکرز جو اس قوم میں, ہر قوم میں کچھ نہ کچھ بڑے ہوتے ہیں نا, ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں, اور آپ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ طریقہ بتا کے پیسہ کما رہا ہے, کیونکہ اس کو خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں آتا. اگر آتا نا تو یہ کمانے کے طریقے بتا کے ٹائم ضائع نہیں کرتا, یہ کما رہا ہوتا اس طریقے سے. خیر سب ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ اس میں ٹھیک بھی ہوتے ہیں. میں سیف سائڈ بھی آج کل تھوڑی سی رکھنے لگا ہوں. اچھا خیر, تاکہ اگر کوئی مجھ پہ انگلی اٹھائے تم نے میرے خلاف بیان کیا, میں کہوں گا میں نے بول دیا تھا کچھ ایسے نہیں ہوتے. ویسے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو, لیکن بہرحال اچھا یہ سیف سائڈ میں رکھتا ہوں ہر ایک کے لیے, لیکن عاملوں کے لیے نہیں رکھتا. عاملوں کے خلاف جب میں بولتا ہوں نا تو پھر شروع میں بولتا تھا عامل خراب ہوتے ہیں, تو میں دیکھتا تھا عامل لوگ میرے مخالف نہیں ہو رہے, عامل لوگ میرے خلاف نہیں ہو رہے, یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. عامل جو ہے نا بہت ڈھیٹ ہوتا ہے, یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے ہٹائیں اس کو, بیان کو. تو میرا اکرام کرتے تھے, عزت دیتے تھے. میں کہ یار میں اتنا کھلے عام ان کے خلاف بولتا ہوں. تو ایک دن ایسی میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا میں عاملوں کے خلاف اتنا بولتا ہوں, پھر بھی آپ لوگ, انہوں نے کہا اصل میں آپ 2 نمبر عاملوں کے خلاف بولتے ہو نا, اس لیے. اس کے بعد سے میں نے بیان چینج کیا ہے. میں 2 نمبروں کے خلاف نہیں ہوں میرے بھائی, میں کس کے خلاف ہوں؟ 1 نمبروں کے خلاف ہوں. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو 1 نمبر ہوتے بھی کیا ہے, وہ فارغ ہوتے ہیں بیچارے. علوم کہتے ہیں نا, علوم ہے. علم ہوتا تو کہتے علم ہے, علم ہوتا تو کیا کہتے علم ہے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر علوم ہوتے ہیں, علوم.
تاکہ پکڑائی میں نہ آئے کہ ہے کیا.